क़िबला मुबल्लिग़ आज़म मौलाना इस्माइल कहा करते थे, अगर शीयत की तरवीज चाहते हो तो अपने बच्चों को दो चीजें याद करवा दो, एक फदक, एक गदीर। दो टॉपिक इतने पढ़ो कि बच्चों को रटा दो। ये फदक याद कर लेंगे, ये किसी को बोलने नहीं देंगे। ये गदीर याद कर लेंगे, ये मौलवी के कहने पे अली को छोड़ेंगे नहीं। नस्लों की तरबियत से अंदाज करो। फदक क्या, बस थोड़ी सी इसकी वजाहत करूंगा, फिर जो बच जाएगा वो कल पे छोड़। फदक के लिए, क्योंकि आज का मौका मैं गनीमत इसलिए समझ रहा हूं कि आज मुसाहिब का हिस्सा भी फजाइल में आ जाए। फदक की तारीख क्या है, फदक की हिस्ट्री क्या है। एक तो इसके साथ कभी भी जिंदगी में लफ्ज़ बाग इस्तेमाल ना कर। बाग इस्तेमाल करोगे तो जगीर छोटी नजर आएगी। मुल्तान में आम के बाग हैं, सारा मुल्तान तो बाग नहीं। फदक अगर कहेंगे ना बाग तो लगेगा एक छोटा सा खित्ता था। इसे कहो जगीर फदक। ये जगीर थी, ये एक मुकम्मल प्रॉपर्टी थी, इसके अंदर कई बागात। इसकी मुकम्मल हिस्ट्री साम बिन नूह से शुरू होगी। गुफ्तगू को मुतसिल करूंगा, फिर जो गोशा रह जाएगा गुज़िश्ता आने वाली मजालिस में उन्हें पूरा कर दिया। ये खैबर के यहूदियों के पास, मैं उसके बिल्कुल नए जाविये इस्तेमाल करूंगा, बिल्कुल नए जाविये। थोड़ी सी बच्चों को इसकी पस मंजर बताऊं, फिर नए जाविये इस्तेमाल। ये यहूदियों की मलकियत थी, जब अल्लाह ने अली के जरिए से खैबर को फतह कर लिया। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह सरकार। खैबर के यहूदी खैबर को छोड़ के फतक में जाके इन्होंने वहां बैठ के मुसलमानों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ साजिशें शुरू कर दी। अल्लाह और नबी के मुश्तरका मंसूबे के तहत दोबारा फिर खैबर में अली को भेजा गया। मौला अमीरुल मोमिनीन दोबारा फतक पहुंचते हैं। फतक में जाके ये वहां के उमरा को, यहूदियों के उलमा को, कबाइल के सरदार को इकट्ठा करते हैं। मौला अमीरुल मोमिनीन एक तरीक साज, मौला फरमाते देखो अगर तुम्हारे दिल में खैबर की शिकस्त का बदला लेने की ख्वाहिश है तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर बताने आया हूं कि खैबर मैंने फतह किया। मौला हुसैन अगर तो बदला लेने की ख्वाहिश है, अगर तो तड़प रहे हो बदला लेने के लिए और साथ से तैयार कर रहे हो तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर बताने मैंने अगर तुम्हारे दिल में अरमान है तुम्हारे सरदार मरहब के कत्ल होने, तो मैं तुम्हारे उलमा और उमरा के सामने तुम्हें बताने हैं उसे मैंने मारा था। अगर तुमसे किला कमूस पे इस्लाम का परचम लहराता हुआ बर्दाश्त नहीं हो रहा तो मैं तुम्हें तुम्हारे सरदारों के सामने बता रहा हूं वो मैंने गाड़ा था। अगर अभी तक तुम्हारे यहूदियों के नौजवान और बच्चे जाके नजूमियों से पूछ रहे हो इतना वजनी दरवाजा उखड़ कैसे गया, मैं तुम्हें तुम्हारे बच्चों के सामने बता उससे मैंने उखाड़ा था। मौला अमीरुल मोमिनीन ने मुकम्मल एतराफात करने के बाद कहा कि अगर तो तुम्हें बदला लेने की ख्वाहिश है तो मैं अली आया। अगर लड़ना चाहते हो, अगर मैदान जंग सजाना चाहते तो मैं अली तुम्हें तुम्हारे घर में आके कह रहा हूं मैं मुकाबले के लिए तैयार हूं। ये सोच के उतरना, हाथ भी वही है तलवार भी वही है। मैं यहां से पलटूंगा नहीं, मैं यहां से पलटूंगा नहीं। वक्त का तयन कर लो किस दिन जंग करनी। यहूदियों के उमरा ने, कबाइल के सरदार ने मौला अमीरुल मोमिनीन से मशवरे का वक्त मांगा, अलहदा हुए, मशवरा किया। मशवरा करने के बाद आके कहने लगे ऐ फर्जंद अबू तालिब। ये लफ्ज कहना इस बात की दलील है उन्हें सिर्फ बेटे का डर नहीं था, वो अबू तालिब की तलवार से वाकिफ थे। ऐ फर्जंद अबू तालिब, हम जंग नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि हम भी सुकून में रहें, इस्लाम के रहने वाले मुसलमान भी सुकून। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया जमानत गारंटी कौन देगा कि आइंदा इस्लाम के खिलाफ कोई साजिश नहीं होगी। उन्होंने कहा हम एक अहदनामा लिखते हैं, उसमें हम ऐसे करते हैं कि हम अपनी फतह की सारी जगीर मुसलमानों के रसूल को देते हैं और बिल्कुल नए जाविये इस्तेमाल करने लगा हूं। पूरी रिसर्च और पूरी तहकीक के बाद जो हमारे सुकून थी, जहां पे हमारी रहायशें हैं, अगर आप चाहें तो हम वो भी दे देते हैं। अगर आप चाहें तो सुकून की जगह को छोड़ के बाकी जगह हम दे देते हैं। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया हम किसी को बेघर नहीं करते, जहां रह रहे हो वहां रहो। बाकी जगीर लिखी गई, एक अहदनामा लिखा गया, एक एग्रीमेंट लिखा गया, यहूदियों के सरदारों ने दस्तखत किए, अमीरुल मोमिनीन ने दस्तखत किए। वो तहरीर लेके अमीरुल मोमिनीन मदीना पहुंचे। रिसालत इमाम को जाके कहा या रसूल अल्लाह ये यहूदियों ने फदक जगीर लिख के दे दी। रसूल के पास शरीयत का कानून है कि वो माल जिसको हासिल करने के लिए मुसलमानों ने ना घोड़े दौड़ाए हो ना खून और पसीना बहा, वो माल फई है, उसमें उम्मत का हक नहीं होता।
وہ اسلام کے روب اور دبدبے کی وجہ سے ملتا ہے، وہ اسلام کے وہ نبی کا تصرف ہوتا ہے، وہ نبی کے پاس اسلام خیبر کے بعد بہت امیر ہوا۔ اب بالکل ایک نیا زاویہ استعمال، بالکل نیا زاویہ، اور مجھے یقین ہے یہ ممبر کی تاریخ میں یہ زاویہ پہلی بار استعمال ہونا، اتنے وسوخ کے ساتھ میں یہ زاویہ استعمال کرنا، نیا زاویہ استعمال کرنا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَانفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ میرے مالک کتنا؟ فرمائے سارا نہیں، ایک حصہ، ایک حصہ مجھے دو۔ میرے مالک باقی؟ فرمایا اپنے خرچ کے لیے رکھو، مجھے ایک حصہ دو۔ سارا اللہ نے مانگا ہی نہیں۔ خدا نے کہا تیرے پاس، میں مثال دے دیتا ہوں، میں ایک مثال دیتا ہوں بچوں کو سمجھانے کے لیے۔ مجھے 500 روپیہ میں نے کمایا، خدا نے کہا اس میں سے 100 مجھے دے، میری راہ میں خرچ کر، 400 تو اپنے گھر میں خرچ کر۔ مثال سے بات اس لیے کروں گا بچوں کو یاد رہے، مجھے اللہ سے محبت بڑی تھی، میں نے کہا 400 بھی نہیں رکھنا، یہ بھی تجھے ہی دینا۔ خدا نے کہا پھر ایسے کر، پھر میں بھی تیرے ساتھ چلتا ہوں، اگر تو نے 400 بھی مجھے دینا ہے، یہ 400 ہے تیرا مجھ پہ قرضہ، یہ 400 میں محفوظ کر لیتا ہوں، یہ قرضہ ہو گیا تیرا، میں نے تجھ سے مانگا نہیں، تو نے دے دیا، یہ ہو گیا قرضہ، جب چاہے میں واپس پلٹاؤں گا۔ میرا 400 توحید کے ساتھ تھا، میں نے 500 اور خرچ دیا، وہ اکٹھا ہوتا رہا اللہ کے خزانے میں، میں دنیا سے چلا گیا، قرض آتا ہے اگلی نسل میں منتقل۔ اب جو میرا وارث ہوگا وہ اس قرض کو وصول کر سکتا ہے، وہ کہہ سکتا ہے میرے اللہ، میرے باپ نے تیری راہ میں کچھ خرچ کیا تھا۔ ایسی دنیا میں لاتعداد مثالیں موجود ہیں۔ اب یہ زاویہ پہلی بار ممبر کی تاریخ سے استعمال ہونے لگا، ملتان سے دعا لوں گا پھر پوری دنیا میں پڑھ دوں گا۔ اللہ نے مانگی تھی خدیجہ سے تھوڑی سی دولت، خدیجہ نے دے دی اللہ کی راہ میں ساری دولت۔ اللہ کے کہا، خدا نے کہا خدیجہ توحید مقروض ہو گئی ہے، خدیجہ کا قرضہ اللہ کے اوپر آتا گیا، بی بی دنیا سے چلی گئی، بی بی کی اکلوتی بیٹی تھی، نام اس کا زہرا تھا، خیبر میں اسلام امیر ہو گیا، خدا نے کہا محمد اب اسلام امیر ہو گیا ہے، زہرا کو بلا، میرا قرضہ واپس کر۔ میرا قرض واپس، جو قرض خدیجہ نے دیا تھا اسے واپس کر۔ آئے میرے نوجوانوں، سوال دشمنوں پہ تبدیل کریں۔ زہرا وراثت لینے نہیں گئی تھی، اپنا قرضہ واپس لینے گئی تھی۔ حاکم نے سیدہ کی ملکیت پہ قبضہ نہیں کیا، اللہ کے قرض پہ قبضہ کیا۔ بسم اللہ سے بڑا خوبصورت جملہ، انتہائی خوبصورت جملہ آنے لگا ہے۔ مسئلہ سیدہ کی وراثت کا نہیں، اللہ کی عدالت کا تھا۔ ہائے 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 ہائے، عدل الہی تھا کہ سیدہ کو ملے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اصول میں عدل کے قائل ہیں۔ جنہوں نے حق کھایا تھا وہ عدل چھوڑ چکے ہیں، انہوں نے عدل نکال دیا۔ بسم اللہ سر۔ مولا امیر المومنین نے آ کے کہا یا رسول اللہ وہ یہودیوں نے جاگیر لکھ دی۔ یہ 7 ہجری کا واقعہ، 7 ہجری آدھی، 8 ہجری مکمل، 9 ہجری مکمل، 10 ہجری مکمل، 11 ہجری کو نبی دنیا سے 4 سال یہ جاگیر نبی کے استعمال میں رہی۔ پہلا پوائنٹ، پہلا نقطہ، ممبر سے لے کے دنیا کی ہر عدالت تک، اگر اس میں امت کا حق تھا نبی نے دیا کیوں نہیں؟ میں تمہارا سوال پلٹا کے تمہارے منہ پہ مارنے لگا ہوں۔ تمہارا سوال تھا کہ امت کا حق تھا، سیدہ نے مانگا کیوں؟ میرا سوال ہے امت کا حق تھا، نبی نے دیا کیوں نہیں؟ سیدہ کے مطالبے سے پہلا سوال تو نبی کی معاذ اللہ عدالت پہ آ جائے گا۔
اگر آپ کہیں گے نبی نے نہیں دیا تھا تو پھر میں آپ کے سامنے آقا دمیری کی جامع الازہر مصر سے چھپی ہوئی کتابیں رکھ دیتا ہوں. اس میں لکھا ہے کہ بحرین سے مال خراج آیا تھا. آدھی رات کو اونٹ مدینے پہنچے تھے. نبی حجرے میں تھے. صحابی نے اطلاع دی یا رسول اللہ بحرین والا مال آ گیا ہے. فرمایا مسجد کے باہر اونٹ کھڑے کرو. اونٹ مسجد کے باہر کھڑے ہوئے, لدے ہوئے اونٹ کھڑے تھے. رات آدھی سے زیادہ ڈل گئی تھی. رسالت باب نے فرمایا چراغ روشن کرو. چراغ روشن کیا. فرمایا بیت المال سے غریبوں, مسکین اور بیواؤں کی لسٹیں لے کے آؤ. وہ لسٹیں لائی گئی. رسول نے آدھی رات کے وقت چراغ روشن کیا, لسٹیں سامنے رکھی. صحابہ کو کہا یہ اس بیوہ کے گھر چھوڑ کے آؤ, یہ مال اس غریب کو دے کے آؤ, یہ اس بیوہ کا حق اسے دے کے آؤ. صحابہ نے یا رسول اللہ رات آدھی سے زیادہ ڈھل چکی, اگر یہ سب کچھ صبح کر لیں تو بہتر ہی رہے گا. جامع الازہر مصر سے چھپی کتاب میں لکھا ہے رسالت امام نے صحابہ کی طرف دیکھے گا تم میں سے کوئی ایک گواہی دیتا ہے کہ کل تک میں زندہ رہوں گا. صحابہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ, ایسا ہم کیسے کہہ سکتے ہیں. فرمایا تم میری ایک رات کی ضمانت نہیں دیتے, میں اتنے غریبوں کا حق اپنی گردن پر رکھ کے کیسے سو جاؤں. جو نبی غریبوں کا حق ایک رات نہیں رکھتا تھا اس نے فدق 4 سال کیسے. کیوں رکھا. تو جس صحابی نے تخت پہ بیٹھ کے فیصلہ کیا کہ یہ امت کا حق ہے, وہ صحابی موجود تھے. انہوں نے نبی کی زندگی میں آ کے نبی سے کیوں نہیں مانگا. دور رسالت میں اس جگیر پہ قبضہ کیوں نہیں کیا. کہہ دیتے یا رسول اللہ یہ تو ہمارا حق ہے, یہ آپ ہمیں کیوں نہیں دے رہے. کیوں نہیں مانگا. مسلسل 3 سال گزر گئے, نبی کے تصرف میں رہا, کیونکہ یہ کوئی بھی مال اپنے گھر میں خرچ تو کرتا ہی نہیں, جو آتا تھا وہ تقسیم ہو جاتا. ایک دن جبریل مسجد, فرمایا حکم پروردگار آیا. نبی کی بات کون سا. فرمایا خدا کہتا ہے آت ذی القربى, اپنی قریبی عورت کو اس کا حق دو. قربا اکبر بڑا مرد, کبرا بڑی عورت, اصغر چھوٹا مرد, صغرا چھوٹی عورت, اقرب ایک قریبی, قربا ایک قریبی عورت. سیغہ واحد مونس اسے بلا اس کا. سنی کتابوں میں لکھا ہوا, اس پہ حوالے دینے کے لیے تیار ہوں, شواہد التنزیل سے لے کر روضۃ الاحباب تک, کہ نبی نے جناب فاطمہ کو بلایا اور فدق بی بی کو لکھ کے دیا. اگر بیٹیاں 4 ہوتی جاگیر برابر تقسیم ہو جاتی. اکیلی سیدہ کو بلا, فدق بی بی کو لکھ کے دے دیا. سیدہ ہو گئی فدق کی مالک. اب جو بھی ریونیو آتا تھا, جو بھی اس سے مال آتا تھا, وہ سیدہ کو ملنا شروع. عادل باپ کی عادلہ بیٹی, جیسے نبی تقسیم کرتے تھے ویسے ہی بی بی نے تقسیم کیا. اگر امت کا حق تھا تو جب رسول نے بی بی کو لکھ کے دیا, اس وقت کسی امتی نے احتجاج کیوں نہیں کیا کہ یا رسول اللہ یہ کیا, یہ تو ہمارا حق تھا, آپ نے اپنی بیٹی کو لکھ کے دے دیا. جب خبر ہو گئی کہ فدق جناب سیدہ کو لکھا جا چکا ہے اور بی بی کے عامل جو ہیں وہ جاگیر پہ جا کے بیٹھ چکے ہیں اور اس کا مال شہزادی وصول کر رہی, تو پھر بی بی سے مانگا کیوں نہیں گیا. مسلسل یہ بی بی کے استعمال میں رہا, بی بی کے تصرف میں رہا. بعد از رسول جب تخت پہ قبضہ ہوا, میں نے کبھی لفظ ممبر استعمال نہیں کیا کیونکہ ممبر ہر دور میں امامت کے پاس ہے. حکومت پہ قبضہ ہو سکتا ہے, حاکمیت پہ قبضہ ہو سکتا ہے. ایک بندے نے مولا امیر المومنین سے جا کے کہا تھا یا علی فلاں آپ کی جگہ پہ تخت پہ بیٹھ گیا ہے. علی مسکرا کے فرماتے کیا اس کا ہاتھ عرش پہ پہنچ گیا ہے. کیا فرشتے اس کے دروازے پہ آنا شروع ہو گئے. کیا مل گیا اسے, کیا لے لیا اس نے, کیا چھین لیا اس نے ہم سے. اس میں طاقت ہے تو مجھ سے امامت چھینے, منصب الہیہ چھینے, بندوں کی حکومت مقابلہ اللہ کی حکومت سے. آج بندے کہتے علی کا چپ ہونا ان کی حکومت کو ماننے کی وجہ تھی, تو جب نمرود اللہ بنا تھا تو اللہ چپ کیوں رہا. بھئی جب فرعون نے اللہ ہونے کا دعویٰ کیا اللہ چپ کیوں رہا.
اگر تمہیں جواب مل جائے کہ اللہ کے چپ ہونے کی وجہ یہی ہے تو وہی وجہ علی کی تھی. بھائی فرعون نے اپنے آپ کو خدا کہلوایا نہیں تو اصلی خدا چپ کیوں رہا؟ اسے پتا ہے جھوٹا ہے, تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا. آخر تھک ہار کے یہ خود ہی میرے پاس آ کے سجدہ کر کے اگر تو نہ بچائے گا. سوشل میڈیا پہ ایسے سوالات کر کے میری قوم کے بچوں کو خراب نہ کرو. یہ ہوتا ہے ٹرک کی سوال. ہاں یعنی کہ سوال ایک ایسے ایک ٹرک استعمال کیا بچوں کو بسانے کے لیے, بچے پریشان ہو جاتے فوراً, یہ ایسی بات اس نے کیا کیسے لکھ دی. اب ایسے سوالات سوشل میڈیا پہ تواتر کے ساتھ آ رہے ہیں. دیکھنی مولا امیر المومنین جو ہے وہ تو دربار میں جا کے سوالات کے جوابات دیتے تھے, مسائل کا حل بتاتے تھے. تو میرا یہی پہ سوال ہے, علی سے مسئلوں کے حل مانگ لیے, علی کی گواہی کیوں نہیں تسلیم کی؟ مسائل کے حل علی سے پوچھ لیے تو جب علی گواہی دے رہے تھے وہ بھی تسلیم کرتے. میں بالکل ایک مثال دے دیتا ہوں, بڑا کیونکہ خطرناک سا دور ہے, بڑا سنبھل بچ کے ہمیں حقائق آپ تک پہنچے تاکہ مسلسل پہنچاتے رہے. ایک شخص اس کی اپنی فارمیسی تھی, وہ میڈیکل سٹور کا مالک تھا. وہ اپنے بچے کو بٹھا کے تھوڑی دیر کے لیے گھر گیا. پیچھے سے ایک شخص آیا, اس نے اس بچے کے سامنے ڈاکٹر کا لکھا نسخہ, اس نے کہا یہ دوائیاں دے دیں. اب اس بچے نے یہ نہیں کہا کہ میں نہیں جانتا, وہ اٹھا, اس نے جو بھی ہاتھ میں دوائیاں دی. مثال پہ پرچہ نہیں ہوتا, مثال اپنی مثال آپ ہوتی. مثال کی کوئی مثال نہیں ہوتی تو مثال پھر مثال ہوتی ہے. تو مثلا یہ تو اس کا جناب مجھے بسم اللہ, اسے جو ہاتھ میں ہے وہ دیا. اسے سمجھا کہ شاید یہ کوالیفائی ہے, کچھ سمجھتا ہے. وہ گیا, اس نے جا کے مریض کو وہ دوائیاں دے دی. مریض نے کھائی اور مریض تڑپنا شروع ہو. وہ شخص دوڑا, اس نے آتے ہی جب اس کو دیکھا جس بچے نے دی تھی وہ پریشان ہو. اس کا کیا دیا تو نے مجھے, میرا مریض تو مر رہا ہے. یہ پیچھے سے فارمیسی کا مالک اس کا باپ آ گیا. اس نے آتے ہی بچے کو ہٹایا, اسے کہا پہلے مریض کی حالت بتا کیا ہو رہا ہے. اس نے پہلے اصل دوا اٹھائی, اس سے کہو چھوڑ دوا, پہلے اس سے پوچھئے کیوں بیٹھا, اور اس کو چھوڑ, پہلے مریض بچاؤ. بندے دربار میں سوال لے کے آتے تھے, بندے کہتے یا علی جواب نہ دینا, علی فرماتے اسے چھوڑو, پہلے اسلام بچاؤ. شریعت کا چہرہ بگڑ جائے گا, اسلام کا چہرہ بگڑ جائے گا, پہلے اصل اسلام بچاؤ. بس ایک واقعہ اور اس کے بعد بہت زیادہ وقت ہو گیا, بلکہ میں اپنے وقت سے بھی تجاوز کر گیا. بس اسی فضائل پہ اختتام ہو جائے گا. ایک واقعہ دیکھیں, اتنے لاتعداد ایسے واقعات ہیں کہ جن کا سامنا حکومت کر ہی نہیں سکی. حکومت کے پاس, حاکم کے پاس ایک سوال آ گیا. 3 لوگ آ کے کھڑے ہو گئے. حاکم نے کہا ہاں بھائی کیا سوال ہے؟ سجا ہوا دربار تھا. انہوں نے کہا جی ایک سوال ہے. ہمارا مالک جاتا ہوا ایک وصیت کر کے گیا ہے. اس وصیت میں لکھا ہے کہ میرے 3 غلام ہیں, ایک کو آدھی جائیداد اور میری بیٹی کا رشتہ دیا, دوسرے کو بقیہ آدھی جائیداد دی جائے, تیسرے کو قتل کیا. نام کسی کا نہیں لکھا. نام کسی کا نہیں لکھا. یہ ذرا وصیت پڑھیں اور بتائیں کیا کرنا. حاکم میں وصیت بڑی وصیت پڑھنے کو, اس میں جب اس نے ہی نام نہیں لکھا تو ہم کسی بندے کو اس کو غلط سزا دے دیں, یہ کیسے ہو سکتا؟ انہوں نے کہا نبی تو یہ کام کر لیتے تھے, وہ تو ارادے سمجھ لیتے تھے, وہ تو مردوں کو بھی بلوا لیتے تھے. تو حضور میلاد تھوڑی دیر کے لیے تک سے اتریے, ہمارے ساتھ تشریف لائیے, قبر پہ جا کے ذرا اس سے پوچھ لیجیے. جہاں بیٹھے ہیں وہ نبی دعویٰ کرتا تھا کہ میں مردوں سے بول لیتا ہوں, تو آپ ذرا اس سے پوچھ لیجیے. وہ صاحب اس کی طرف دیکھو, وصیت بھینگے اٹھو چلو یہاں سے, یہ کوئی فیصلہ کرنے والا میں جا کے اب قبر میں جا کے مردے سے وہ کیسے بولے گا. وہ خاموش تھے. یہاں ایک جھریوں والا ہاتھ سائل کے کاندھے پہ آیا.
سائل نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک بزرگ کھڑے تھے، ان کے یہاں منا اہل بیت کا تمغہ لگا۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ ادھر آ، میں تجھے حقیقی وارث کے واسطے امیر المومنین کے حجرے کے باہر سائل پہنچا۔ سائل نے سلمان کے ہاتھ میں وصیت دی، یہ ذرا پڑھ رہا۔ علی کے حجرے سے آواز ہے، سلمان وصیت انہی کے پاس رہنے دے۔ ان میں سے ایک کو اندر بھیج، وصیت ان کے پاس رہنے دے، ایک کو اندر بھیج۔ پہلا چلا امیر المومنین کے پاس ہے، سلام کیا۔ امیر نے کیا کہا ہے تمہارے مالک نے؟ آدھی جائیداد رشتہ، ایک کو آدھی جائیداد، ایک کو قتل۔ ایسی وصیت کرتے ہیں؟ کیسی وصیت کر کے گیا؟ وہ کسی کا نام کیوں لکھ کے گیا؟ ایسا مالک جس نے تمہیں عذاب میں ڈال دیا۔ یہ کہہ کے امیر المومنین نے تلوار نکالی، پکڑ تلوار، اس کی قبر میں جا، نکال اسے قبر سے، اس کے جسم میں ٹکڑے کر۔ امیر المومنین بول رہے تھے، وہ شخص سنتا رہا، اٹھاتا نہیں تلوار۔ اس نے ہاتھ باندھ کے، اے علی مجھے نہ جائیداد چاہیے، نہ مجھے رشتہ چاہیے، مالک پہ تلوار نہیں اٹھا سکتا۔ اللہ نے فرمایا سلمان اسے باہر لے جا، دوسرے کو بھیج۔ اٹھا تلوار، مالک کو قتل کر۔ اسے تلوار پکڑی، حجرے کے دروازے پہ گیا اور واپس پلٹا، تلوار رکھے گا، یا علی مجھ سے یہ کام نہیں ہوگا۔ سلمان تیسرے کو بھیج۔ تیسرا آیا، تلوار پکڑی اور چلنا شروع ہوا۔ علی فرمایا سلمان کمبر کو گئے، پیچھے جا، جو ہی یہ تلوار پہ پہنچے اس کے ہاتھ میں ہتھ کڑی ڈال، اسے گرفتار کر کے لے کے۔ وہ قبر تک پہنچا تو پیچھے سے کمبر آئے، ہاتھ میں ہتھ کڑی ڈالی، تلوار کھینچی، گردن سے پکڑا، امیر المومنین کے پاس آئے، تینوں کو لے کے علی دربار میں آ گئے۔ تخت پہ بیٹھے ہوئے نے اصلی وارث کو آتے دیکھا، اٹھ کے کھڑا، اچھا یہ علی، یہ میرے پاس سے جا کے آپ کے پاس چلے گئے تھے؟ فرمایا مسئلہ حل ہو چکا ہے۔ یہ علی نام کسی کا نہیں لکھا، مولا امیر المومنین جو پہلا آیا تھا فرمایا اسے آدھی جائیداد دو، آدھی دولت دو، وہ جو آدھے رستے سے واپس آیا ہے باقی آدھی دولت اسے دو، یہ جو قبر پہ پہنچ گیا اسے قتل کر دو۔ اتنا کہنا تھا، حاکم دیکھیں گا یا علی اس نے نام کسی کا نہیں لکھا تھا، آپ کو کیسے پتا چلا؟ علی نے مسکرا کے فرمایا میں نے ان کی رگوں سے وفا سے پہچان لیا ہے، ان کی رگوں سے وفا سے پہچان لیا ہے کہ اصل میں مالک سے محبت کس کو تھی۔ اتنا جملہ کہنا تو دربار سے مرحبا مرحبا کی صدائیں۔ سلمان نے پیچھے مڑ کے حاکم کا چہرہ دیکھ کے کہا جو مسلمان کی وصیت کو نہیں جانتا وہ محمد کی وصیت کو انہی الفاظ کے ساتھ میری دعا ہے، میرا مالک بحق سیدہ، بحق شہزادی، بحق مادر حسنین، بحق لیلۃ القدر، بحق مالکہ کائنات، بحق مریم کبریٰ، بحق صدیقۃ المبارکہ، بحق راضیۃ المرضیہ، میرے مالک اس شہزادی کے نزول کا صدقہ، اس شہزادی کے دنیا میں آنے کا صدقہ، میرے مالک اتنی بڑی رات ہے، آج تجھ سے جو مانگیں گے وہ ملے گا۔ یہ جو ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں میرے مالک، ان کے دل میں جو دعا، ان کی زبانوں پہ جو دعا ہے، جو ان کے حق میں بہتر ہے، اسی بی بی کے حق کا واسطہ وہ ابھی قبول فرما۔